वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बलूचिस्तान टुडे में सैयद जुल्फकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाजरीन, मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए बहुत अच्छी एक खुशखबरी है कि इकनॉमिक जो माशी मेजर्स या इकदाम उठाए थे मौजूदा गवर्नमेंट, उसके असरात आने शुरू हुए हैं, आते रहे हैं। और जिस तरह अक्सर हम प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, जिस तरह इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद शायद बहुत बड़ा रिस्क, लोग कहते थे उस वक्त, बहुत बड़ा रिस्क लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट को सपोर्ट करके। काबीना में क्योंकि वो नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उन्होंने ली। ये बहुत बड़ा रिस्क लिया क्योंकि इकोनॉमी जो है बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किलात हैं, हज को ले आ रहे हैं उसमें, लेकिन बहुत से ऐसे इकदाम हुए जिसकी वजह से आज इकोनॉमिस्ट जो हैं वो खुद भी कहते हैं कि राइट ट्रैक पर है और बेहतरी आ रही है हर महीने, हर साल। एक हमारी जो फॉरेन रिजर्व और वो काफ़ी रेमिटेंसेस की वजह से ज़्यादा हो गई हैं। इस महीने 1.9 ओवरऑल 1.95 बिलियन डॉलर्स, और जबकि इस महीने में 1.85। और इसी उसको अगर देखें तो पहले 29 बिलियन से शायद साल का बढ़ता नहीं था, 28 बिलियन, 21 बिलियन फ्लक्चुएट, और एक टारगेट सेट किया गया था कि 32 बिलियन, 31 बिलियन का हो जाएगा। लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है कि बिटवीन 34 से 38 बिलियन जो है ये रिजर्व को ज़्यादा बढ़ाएंगे, और वो भी रेमिटेंसेस। दूसरा मौजू हमारा नाज़रीन होगा कि बलूचिस्तान के लिए, एक बलूचिस्तान के लोगों के लिए तोहफा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये कोई एहसान नहीं है, ये हमारे पर कर्ज है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बलूचिस्तान को भी तरक्की की दौड़ में शामिल किया जाए, एट पार लाने के लिए कोशिश की जाए कि एट पार लेके आएँ उसको। एक N25 वज़ीर आज़म ने खुद जिक्र किया कि किलर रोड है ये 2000 जानों को खा गई है, एक्सीडेंट होते हैं। उसको ड्यूलाइजेशन के लिए इकदाम होंगे, 2 साल में उसको कंप्लीट करेंगे, और उसकी जो 214 बिलियन उनकी कॉस्ट थी वो बढ़कर अब 300 बिलियन हो गई है। और ये राइट चमन बॉर्डर से कराची तक जाएगी, और ये सहूलतें मैसर होंगी, सफरी सहूलतें। साथ में मौजू हमारा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 15 साल के बाद बाज़ाब्ता सेक्रेटरी खारजा लेवल पे कंसल्टेशन, बातचीत हुई है, एक दूसरे को समझाने की कोशिश की गई है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, और होपफुली एक बेहतर इम्कानात होंगे। अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराता चलूँ। मेरे पहले पैनलिस्ट है डॉक्टर अमजद सिद्दीकी साहब। अमजद सिद्दीकी साहब जो हैं वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं और इनकम टैक्स के वकील हैं, इकोनॉमी में हमारे साथ हमेशा प्रोग्राम में होते हैं। डॉक्टर खालिद खान वेल नोन इकोनॉमी पर इनका अबूर है और 10 और तदरीस से वाबस्ता हैं। इस वक्त बलूचिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ट्रेनिंग के फ़राइज़ इनके ज़िम्मे है। मेरे तीसरे मेहमान हैं बिजार खान। बिजार खान वेल नोन एंकर पर्सन है और अक्सर हमारे प्रोग्राम में एज एनालिस्ट शिरकत करते रहते हैं। आप हजरात को खुशामदीद। अमजद सिद्दीकी साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ, किस तरह आप देखते हैं ये एक दूसरे के बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें, एक रे ऑफ होप एज अ पाकिस्तानी आप फ़ख्र महसूस करते हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। और हमेशा से हम यही कहते थे कि हम उस वक्त तक ठीक होना शुरू होंगे जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो जाएगा। जब तक हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज नहीं करते, हम खर्च ज़्यादा करेंगे, हमारी आमदनी कम होगी, हम कभी भी ठीक होने की तरफ आगे नहीं चल सकते। तो ये हम आज शायद उस स्टेज की तरफ आना शुरू हो गए हैं कि जब हमारा करंट अकाउंट जो सरप्लस है वो जमा होना शुरू हुआ है। और बहुत बड़ा रोल इसके अंदर एक्सपोर्ट का है, एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं, लेकिन शायद उससे बड़ा रोल हमारे उन पाकिस्तानी भाइयों का है जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, मेहनत करके वहां पे पैसे कमा रहे हैं। उनका रोल हमेशा रहता है, लेकिन इस दफा देखिए नंबर्स बहुत चेंज हुए। हम आज से 5 साल पहले 20 बिलियन के अराउंड रेमिटेंस पे रिलाई करते थे। आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 36 बिलियन को क्रॉस करेंगे। 36 to 38 बिलियन की फोरकास्ट है कि इस साल में रेमिटेंस होगी। तो उसका गवर्नमेंट का टारगेट भी ये है कि हम उसको क्रॉस करें।
بالکل ہے, کرنا بھی چاہیے. اور گزارش یہ ہے کہ اس کا ایڈوانٹیج کیا تھا, کیوں ایسا ہو سکا. ایسا نہیں تھا کہ باہر رہنے والوں کی انکم بہت زیادہ بڑھ گئی. اس کا ریزن یہ ہوا کہ ہمارے پاس ڈالر کی جو ایکسچینج پرائس تھی وہ اسٹیبل ہو گئی. پہلے کیا تھا کہ جس کے پاس $1000 کی سیونگ ہے وہ کہتا تھا $500 بھیجو, $500 بچا لو. آج اگر وہ $250 کا ایکسچینج میں جا رہا ہے, کل کو 260 کا ہوگا, 300 کا ہوگا, اور آگے بڑھے گا. ہم تو 370 کی باتیں سنتے تھے اور گھبراتے تھے کہ خدا نخواستہ اس لیول پہ ایکسچینج ریٹ گئے تو ہمارا انفلیشن کا کیا حال ہوگا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 6-7 مہینوں سے 268 کے اراؤنڈ ہمارا ڈالر جو ہے وہ 278 کے اراؤنڈ وہ اسٹیبل ہے. تو وہاں کے جو فارنر ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان کا بھی کانفیڈنس بڑھا اور انہوں نے بجائے پیسے باہر رکھنے کے پاکستان بھیجنے اور پاکستان میں انویسٹ کرنے کو ترجیح دی. ایک رول تھوڑا سا اس کے اندر یہ بھی تھا کہ عید کا موقع تھا. جی عید کے موقع پہ زیادہ پیسے لوگوں نے بھیجے, تو ہم جو کلیم کر رہے ہیں کہ ایک مہینے میں بہت بڑھ گیا, یہ کوئی پرماننٹ رہنے والا فنومنا نہیں ہے, لیکن عید کی وجہ سے تھا. لیکن اوور آل امپیکٹ ہم دیکھیں تو وہ صدیقی صاحب پہلے بھی دیکھیں چیزیں تو بڑھتی آئی ہیں, وہ صرف عید کا موقع تو نہیں تھا. یہ ضرور ہے کہ ایک اس کا وہ ہے, لیکن بڑھتا آیا ہے. جس طرح سے ایک اپوزیشن پارٹیز جو ہیں کہتے تھے کہ جی نہ بھیجیں پیسہ, اور فارن جو جتنے ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ہمیں چاہتے ہیں, اور اس گورنمنٹ کو جو ہے ریجیکٹ انہوں نے کر دیا, اس طرح نہیں تھا نا. ایسا بالکل نہیں. میں نے پہلے شروع میں بات کی کہ ہم 20 بلین سے 36 بلین پہ آگے, بہت بڑا جمپ تھا. اس پرٹیکولر ایک منتھ میں جو بہت بڑا جمپ تھا وہ ڈیو ٹو عید تھا, لیکن اوور آل امپیکٹ بڑا پازیٹیو ہے اور اس کے ایفیکٹس بڑے اچھے ہیں. سیکنڈ پارٹ ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ میں تھا وہ تھا ایکسپورٹ. ہمیں فورن ریمیٹنس پہ ریلائی تو ضرور کرنا چاہیے, لیکن ہماری بیس لائن ہمیشہ ایکسپورٹ ہونی چاہیے. جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی ہم ترقی نہیں کر سکتے. کسی کو یہ موقع بھی نہیں ملے گا کہ صاحب آپ پیسے بھیجیں یا آپ نہ بھیجیں, یہ ہر ایک کی اپنی سویٹ ول ہے. لیکن اکانومی کی سسٹیننس, اکانومی کی ڈیولپمنٹ, ہمارے پاس جو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ آئے گا ایکسپورٹ کے تھرو. ہم فوکسڈ رہے پچھلے کئی دہائیوں سے 5 ایکسپورٹنگ سیکٹرز کے اوپر. ہمیں جب تک اس سے آگے نہیں بڑھنا, نئے نئے سیکٹرز کو ہم اس میں ایکسپلور نہیں کریں گے, ہماری گروتھ سلو رہے گی. اب آپ دیکھیں پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا 5 گنا انڈیا سے صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے. ہمارے پاس کتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ ہم اپنی ایگزسٹنگ ایکسپورٹ کی فگر کو کراس کر سکتے ہیں صرف آئی ٹی سے اوور دا کمنگ 4-5 ایئرس. ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں 3-4. اسی لیے تو پرائم منسٹر نے آج کہا ہے کہ اس کو ہم توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور ہم اس کو اور آئی ٹی ایکسپرٹ پیدا کریں, اور ساتھ میں آئی ٹی جو سروسز ہیں اس کے ایکسپورٹ پر جو ہم توجہ دیں. لاسٹ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہم نے ایک بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج مس کیا, دیٹ واز دا Y2K بگ. جب 1999 کے بعد ایئر 2000 آیا تو جو لوگ سافٹ ویئر کے کمپیوٹرز کی فیلڈ سے منسلک ہیں ان کو یاد ہوگا کہ Y2K بگ کو بہت بڑا ایکسپلور کرنے کا ہمارے پاس چانس تھا, ہم نے شاید اتنا بڑا ایڈوانٹیج نہیں لیا. آج میں آپ کے سامنے دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک اور بہت بڑا ایڈوانٹیج, ایک بہت بڑا اپرچونٹی ہمارے پاس آنے والی ہے, وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. جی ٹھیک ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ڈیولپمنٹ, اس کی انالیسز, وہ سب چیزیں ہم دنیا میں ایک ٹرانسفارم ہونے جا رہے ہیں. شاید آج سے 5 سال بعد نہ ہمارے پاس اس طرح کے موبائلز ہوں گے, نہ ہمارے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجیز ہوں گی. یہ چیزیں آبسلیٹ ہونے کی طرف جا رہی ہوں گی. یہ ٹائم ہے کہ ہم نے اے آئی کے اندر کام کرنا ہے, اور اے آئی کے اندر جتنی چیزیں, جتنی ڈیولپمنٹ ہم کر سکتے ہیں, اٹس دا اوپن اوشن. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف کہ اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی ریمیٹنسز کی. ایک اور شاید انہوں نے 2 وجہ تو بتائی, ریمیٹنسز اور ساتھ ایکسپورٹ کا. کچھ تھوڑا سا انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی, گورنمنٹ کا ایفرٹس بھی تو شامل تھا اس میں. بالکل. آج سے 1 سال پہلے جو پاکستان ایک ورس اکنامک سچویشن میں تھا, تو ہر بندے کا, اگر انڈیویجول ہو, بزنس مین ہو, ان کا شٹر تھا, وہ ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سارے اکنامک انڈیکیٹر بہت پازیٹیو ہے. ہم نے انفلیشن کو کنٹرول کیا, ہم نے بینک ریٹ کو کم کیا, ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو بڑھ گئے, ہماری ریٹنگ بڑھ گئی جو مختلف ریٹنگ ایجنسی ہے. تو اس کا ایک امپیکٹ یہ ہے جو ہمارے فارن کے لیبر فورس ہے وہ بھی پاکستان میں زیادہ سے زیادہ پیسے بھیجنا چاہتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس میں ایک امپیکٹ رمضان کا اور ہمارا عید افیکٹ بھی
بھی اسے کہہ سکتے ہو، لیکن کیونکہ اکانومی میں ٹرسٹ ہو گیا، اکانومی سٹیبل ہو گئی. جب اکانومی سٹیبل ہو جاتی ہے تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ بھی کرے، کنزمپشن بھی کرے. تو اس وجہ سے چیزیں بہت بہتر ہو گئی، اور اس کی بہتری کی وجہ سے جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے تو اس کے ساتھ گورنمنٹ کو بہت فسکل سپیس ملا ہے. کیونکہ لاسٹ ایئر اگر آپ دیکھیں تو ہمارا انٹرسٹ ریٹ، بینک ریٹ جو تھا وہ آلموسٹ 20% تھا، تو گورنمنٹ کے پاس پیسے بچ ہی نہیں پا رہے تھے. تو اس وقت جو ہمیں فسکل سپیس ملا ہے اس کی ایک امپورٹنٹ یہ ہمیں انڈیکیٹر ملی ہے ریسنٹلی کہ گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ وہ بلوچستان جیسے پروونس میں جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے اس پہ پیسے لگائے. اور اگر اس طرح اکانومی سٹیبل رہی تو اس سے ہمیں اور بلوچستان کے لیے بھی اس کا ایک امپیکٹ ہوگا، اوور آل اکانومی کے لیے بھی امپیکٹ ہوگا. اس میں اب ریسنٹلی دیکھو ہمارا الٹیمیٹلی پرابلم ہمیں بیلنس آف پیمنٹ کو کنٹرول ہم نہیں کر پا رہے. تو اس وقت جو ریمیٹنسز کی وجہ سے ایک ریمیٹنسز بھی بڑی ہے اور دوسرا ہمارا ایکسپورٹ بھی تھوڑی بڑی ہے. تو اس سے ہمیں وہاں بھی ایک فسکل سپیس ہمیں مل رہا ہے، ایکسچینج ریٹ اسٹیبل ہو رہی ہے، اور اس سے یہ ہو رہا ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ بھی کنٹرول میں آ گیا ہے، اور ہمارا جو فورن جو بیرونی قرضی کی مسئلے تھی وہ بھی اسٹیبل ہو رہی ہے. تو یہ جو چیزیں ہے یہ بہت بہتر ہے اکانومی کے لیے. اور اب الٹیمیٹلی اس وقت ہمیں ایک اور اکنامک چیلنج درپیش ہے، لیکن وہ ابھی گورنمنٹ اس کے لیے سیریس ہے. جو ہمارے اکنامک انڈیکیٹر سارے اسٹیبل ہو گئے ہیں تو ہم اکنامک گروتھ بھی بوسٹ کرے گا، اور جیسے اکنامک گروتھ بوسٹ کرے گا تو اس سے ظاہر ہے سب عوام کو بہت ہیوج بینیفٹ ہوگا. اب کیونکہ ہمارا اکنامک گروتھ اس وجہ سے تھوڑا ویک تھا یا کم تھا کیونکہ ہمارے باقی سارے اکنامک انڈیکیٹر بہت ویک تھے. تو وہ ابھی سارے اکنامک انڈیکیٹر بہتر ہوئے ہیں، اکانومی سٹیبل ہوئی ہے، اور جب اکانومی سٹیبل ہوتی ہے تو تب اکنامک گروتھ آتا ہے. اور اب نیکسٹ جو ہم نے اچیو کرنا ہے، گورنمنٹ نے اچیو کرنا ہے، اور ابھی وہ فوکس کر رہی ہے، وہ اکنامک گروتھ پہ کر رہی ہے. ویرائٹی آف پروجیکٹ گورنمنٹ نے لانچ کیے جس طرح اڑان پاکستان ہے، اور انشاءاللہ آئندہ 5 سال میں اگر ہم منیمم 5% اکنامک گروتھ رکھیں گے تو اس کے بینیفٹ سب عوام کو بہت اچھا ملے گا. بیزار خان، ہم مختلف میڈیا کے مختلف چینلز پہ جو ہم ٹی وی چینلز پہ ہم دیکھتے تھے 1 سال پہلے مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس چیز سے تو سنبھلے گا نہیں، ان سے یہ سنبھلے گا نہیں، یہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ویسا نہیں ہوگا. لیکن میرے خیال میں ایک کمٹمنٹ تھی، گورنمنٹ کی بھی ایک کمٹمنٹ تھی، جو ساتھ الائز تھے ان کی بھی کمٹمنٹ تھی. نو ڈاؤٹ لوگوں نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا، صبر کیا. انفلیشن تھا، پیٹرول کی پرائسز تھی، ڈالر کہاں چلا گیا، خرچے اخراجات، اور گورنمنٹ ملازمین ان کے لیے جو ہے تھوڑا سا ایک ایسا سپیس نہیں تھا، ٹیکسز جو ہیں وہ تھے. لیکن چلتے وہ سخت وقت گزرا. آج ہم جو گفتگو آپ نے صدیقی صاحب کی اور ڈاکٹر صاحب کی سنی، ہم اس پہ تھوڑا سا پر امید ہیں کہ چیزیں مزید بہتر ہوں گی. بہت شکریہ شہزادہ صاحب. یقیناً صدیقی صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور یہ بات بھی بالکل حقیقت ہے کہ جس وقت گورنمنٹ فارم ہو رہی تھی اس وقت بڑے خدشات تھے، پوری عوام بڑی پریشان تھی کہ گورنمنٹ کے پاس تو کوئی پیسہ ہی نہیں ہے. گورنمنٹ تو وہاں تو یہی افواہ تھی کہ جس وقت ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے اور ہمارے بینک میں کچھ ہے ہی نہیں تو ہم کریں گے کیا. اور ایک پارٹی تو صرف اس پہ لگی تھی کہ IMF قرضہ نہ دیں، ہم نے خط لکھ دیا، ان کو کہہ دیا، اور اوورسیز پاکستانی پیسہ نہ بھیجیں. اب شہزادہ صاحب آپ کے اسی سوال کو چھوڑ کے میں یہیں سے اگر شروع کر دوں کہ اگر اوورسیز پاکستانیوں کو یہ نصیحت کی جائے کہ آپ ملک میں پیسے نہ بھیجیں، تو کیا وہ پارٹی جس نے یہ خط لکھا یا جس نے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ نصیحت کی، کیا وہ ان کے گھروں کے چولہے جلائیں گے؟ وہ بے شک پاکستان کو پیسے بھیجتے ہیں، پاکستان کی اکانومی بوسٹ ہوتی ہے، لیکن وہ جو گھر چھوڑ کر گئے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے خاندان کے لیے گھر چھوڑ کر گئے ہیں. تو وہ اگر وہاں سے ریمیٹنسز نہیں بھیجے تو کیا خاندان والے یہاں پہ کیا کریں گے؟ یہاں بیٹھ کے وہ اپوزیشن کا انتظار کریں گے کہ جس پارٹی نے خط لکھا ہے، جس پارٹی نے نصیحت کی ہے تو وہ پارٹی آ کر ہمیں دے گی. تو یہ میرے خیال میں بالکل بچوں والی حرکت ہے، بچوں والی بات تھی. کسی بھی پارٹی کی اگر آج کل کوئی اور پارٹی آ کے اس طرح کی بات کرتی ہے، اور پیسہ تو جیبوں میں تو نہیں جا رہا، پیسہ جیبوں میں نہیں جاتا، پیسہ گورنمنٹ کے خزانے تو وہ اسٹیٹ بینک میں آتا ہے، وہ اسٹیٹ کا ہوتا ہے، اور وہ اسٹیٹ جب اس کو سرکولیشن اس کی ہوتی ہے تو وہ یوٹیلائز ہوتا ہے، تو وہ ایسا ساری چیزیں اس میں گرو کر لیتی ہیں. تو آپ کا سوال جو شروع میں تھا کہ اس وقت جی بڑے خدشات تھے کہ گورنمنٹ آئی ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو یہ گورنمنٹ کیسے چلے گی، یہ چلا نہیں پائیں گے، انفلیشن اور بڑھ جائے گا، لوگ مہنگائی کی طرف جائیں گے، خدا نخواستہ یہاں پہ ایک اور ہنگامہ برپا ہو جائے گا. لیکن پلاننگ
سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ پلاننگ جب گورنمنٹ بیٹھی تو انہوں نے سر جوڑ کر بیٹھا اور میاں صاحب نے اپنی کیبنٹ کو پہلے بٹھایا کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کس طرح سے ہم کٹ آف کریں, کون کون سی چیزوں کو ہم کم کریں, کہاں سے ہم اپنے اخراجات کو کم کریں کہ جہاں ہم عوام پہ بوجھ کم ڈالیں اور ان کو ریلیف دیں. تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کو کٹ آف کیا, بہت ساری چیزوں کو کم کر دیا اور اپنے اخراجات کو تھوڑا سا کم کر دیا. اپنے جو فارن انویسٹمنٹ کے لیے مختلف لوگوں کا مختلف کنٹریز جو ہے ان کو کانٹیکٹ کیا, دورہ کیا, ان کے لوگ آئے, انہوں نے دورہ جی بالکل, یہ بڑی ایک اچھی پالیسی تھی اس وقت. پھر ہماری خارجہ پالیسی کو سمجھتے کہ وہ ہم نے بہتر کر دی ہے. پھر ہم لوگوں نے جو ہمارے سفارتی تعلقات تھے وہ ہم نے بہتر کر لیے. تو یہ ایک بڑی اچھی پلاننگ کے ساتھ جب گورنمنٹ چلی اور ایسا ایسا جب عوام نے بھی اس چیز کو ریلائز کر دیا اور اعتماد ان کا بحال ہوتا گیا, ٹرسٹ ہو گیا کہ نہیں گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے وہ پری پلاننگ کے ساتھ کر رہی ہے اور ایسا ایسا اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹس ہیں وہ اس کے ثمرات عوام تک پہنچ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات اس وقت یہ تھی کہ ڈالر اور پیٹرول اس کی پرائس جو ہے وہ سسٹین اور ایسا ایسا وہ کم ہوتی گئی. تو اس نے اور بھی عوام کے دل میں جو ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اب ہم جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ پرائسز جو پیٹرول کی کم ہوتی ہے مطلب یہ عوام کو بڑا کہ لوگوں کا, انویسٹر کا, ٹریڈرز کا, بزنس مین کا اعتماد بحال ہو گیا. میں صدیقی صاحب کی طرف آتا ہوں. امجد صدیقی صاحب, ایک اکانومی سے اس کا بھی تعلق ہے, کوئی روڈ بنتا ہے, کوئی ہائی وے بنتا ہے, کوئی موٹر وے بنتا ہے. کل تک کرٹیسزم بہت زیادہ تھا کہ جناب پاکستان مسلم لیگ کو صرف موٹر وے بنانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. آج موٹر وے پہ کون سفر کرتا ہے؟ کیا عام آدمی نہیں کرتا ہے؟ کیا صرف ایلیٹ جو ہے وہ کرتے ہیں؟ اسی طرح سکر ٹو جو پنجاب کو سارے شہروں کو ملاتا ہے, اب آگے حیدرآباد اور سکر کا بھی پلان ہے. اسی طرح کوئٹہ کا جو N25 کا دیرینہ ایک مسئلہ, لوگ کہہ کے وہ گئے. اخبارات کہتے تھے خونی سڑک, جس کو خود پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی کہا کہ خونی سڑک تھا. 2000 لائیوز جو ہیں یہ کھا. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا جناب. کسی بھی شہر کو, کسی بھی علاقے کو گرو کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز چاہیے وہ ہے اس کی کنیکٹیوٹی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آئسولیشن میں رہیں گے, ہمارا اور شہروں سے اور ملک کے اور حصوں سے کمیونیکیشن اچھی نہیں ہوگی اور ہم جلدی ترقی کر سکتے ہیں. اس گورنمنٹ کی یا اس سے پہلے بھی گورنمنٹس کی ہمیشہ سے خواہش ہونی چاہیے تھی کہ بلوچستان جب تک ترقی نہیں کرے گا, پاکستان اپنی اس پیس کو, اس ٹیک آف کے ویژن کو شاید اچیو نہیں کر سکتا. تو بلوچستان پہ فوکس کرنا بہت ضروری تھا. پریزنٹ گورنمنٹ اس کو توجہ دے رہی ہے اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ چیزیں جب آن گراؤنڈ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی تو اس کے ایڈوانٹیجز بھی اسی طریقے سے جلدی ہمیں ملیں گے. ہمارا سب سے بڑا کوئٹہ کا جو بزنس کا جو لنک ہے وہ کراچی کے ساتھ ہے, چاہے وہ بزنس کے حوالے سے ہو, ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, ہیلتھ کے حوالے سے ہو. ہمارا کوئٹہ والوں کا سیکنڈ ہوم کراچی سمجھا جاتا ہے. اور کمیونیکیشن, جیسے آپ نے فرمایا کہ سب سے میجر سورس آف کمیونیکیشن جو تھا یہ بائی روڈ تھا. جو سنگل ٹریک روڈ ہے 650 کلومیٹر کا, اس کو ڈیول کیریج ہونا بہت ہماری دیرینہ خواہش تھی بلوچستان کے لوگوں کی. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا اصل مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کو موٹر وے بنایا جائے. ملک کے تینوں صوبوں میں موٹر وے کے پورشنز موجود ہیں, بلوچستان میں ابھی تک موٹر وے نہیں ہے. چلیں کم از کم یہ پہلا تو مطالبہ جس سے کچھ سیف ٹریول جو ہے, اور صرف کوئٹہ سے نہیں, چمن بارڈر سے, چمن کے لوگ بھی وہاں سے ایک کونے سے دوسرے کونے تک مستفید. ہمارا بزنس ہی چمن کے ساتھ ہے نا, جو ہمارا بارڈرنگ ٹاؤن ہے افغانستان, سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہم ٹریڈ کی بات کرتے ہیں. کراچی سے ہم ٹرانزٹ ٹریڈ جو افغانستان کے لیے لایا کرتے تھے, اس کا ٹریول کا روٹ یہی ہے. ہم نے اگر سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے, ہم نے سی پیک پہ جانا ہے, تو ہمارا افغانستان سے انٹری پوائنٹ تو چمن ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کو ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈیول کیریج ہونے جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو موٹر وے کی طرف کنورٹ کیا جائے. بالکل پاکستان کا حصہ ہے بلوچستان, اور بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ ترقی چاہتے ہیں. موٹر وے اگر ہو جاتا ہے واقعی یہ اس سے ایک سٹیپ آگے ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ایک اکانومی میں, لوکل اکانومی یا لوکل اکانومی کو جنریٹ کرنے میں روڈ کا بڑا ایک رول ہوتا ہے. پھر ساتھ میں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ سی پیک کا وہ والا روڈ جو آ کے ہٹ کرے گا ادھر, وہ فائدہ کتنا اٹھا سکتے ہیں ان سے, اور رتو ڈیرے اور کراس تو کرے گا اس کو, لیکن کراچی جانے کے لیے وہ کتنا اس کے لیے بہتری ہوگا. اور ساتھ میں ضرور اس کو بھی ٹچ کریں, جو کرٹک ہیں وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ کہاں سے, یہ پیسہ ٹھیک نہیں ہے, یہاں سے نہیں آپ کریں, وہ سے بھائی آپ کو تو وفاقی حکومت ٹیکسز لگا کر ایک وہ کر رہی ہے جس میں تمام ملک کے ہر شہری کا اس میں شیئر ہے. دیکھیں یہ بات تو ویسے بہت مناسب نہیں ہے کہ آپ کے پیسہ کہاں سے آئے گا. اس وقت میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ انٹرسٹ
बैंक रेट बहुत कम हो गया है, तो हुकूमत के पास वो फिस्कल स्पेस Fiscal है, space है। वो इन्वेस्ट करे। दूसरी बात ये है कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का बैकबोन है। तो ये रोड अगर डबल हो जाए और इसके साथ जो बाकी लिंक रोड है वो टोडेरो है, या हम वहाँ से सुराब से गवादर तक और अपना बाकी इलाकों तक, पंजगूर तक, इसको जितना भी इनको स्ट्रेंथ अप करे, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। देखो बलूचिस्तान एक वास्ट एरिया है, बहुत बड़ा है, और इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा रोड होंगे उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी बलूचिस्तान में नहीं हो रही, उसका एक वजह यह है कि पॉपुलेशन बहुत डिस्पर्स है। तो जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो ये पॉपुलेशन किसी न किसी तरीके से रोड के इर्द गिर्द जमा होगी। डॉक्टर साहब, कभी कोयटा से कराची के लिए जब रोड 10 फुट का था 80s में या 90s के, जो अर्ली 90s या मिड 90s, उस वक्त 14 घंटे का 15 घंटे का जो है वो बस में सफर हुआ कर, अपनी गाड़ी में भी इतना ही लगता था, लेकिन आज वो कम से कम होके 10 घंटे सेफ ड्राइव। इस तरह अगर आप देखो, जब से ये रोड स्ट्रेंथ अप हो रहा है उससे कल्लात के शहर में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, खुजदार में बढ़ रही है, लसबेरा में बढ़ रही है, और हब को आप कराची का और आरसीडी रोड का एक बायो प्रोडक्ट सिटी कह सकते हो। तो जो सर ने जो बात की, मोटरवे बलूचिस्तान में होना चाहिए, लेकिन जो मेरा अपना ओपिनियन है कि आरसीडी रोड को अगर हम मोटरवे बनाए तो उससे उस पर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मोटरवे बिल्कुल एक उस पर आप दुकान नहीं बना सकते। इस वक्त हमें ये ज़रूरत है कि अगर डुअल रोड बन जाए तो ये इर्द गिर्द की जो स्केटर पॉपुलेशन है वो किसी तरीके से इसके इर्द गिर्द जमा हो जाए, और ये जो अलग बना सकते हैं। हाँ, ये जो छोटी छोटी सिटी है ये और स्ट्रेंथ अप हो जाए, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखो कुछ अर्बन पॉकेट है बलूचिस्तान में, और यही भी इकोनॉमिक एक्टिविटी न होने की वजह ये भी है कि देखो रूरल एरिया में जो इकोनॉमी का जो मेन इंजन है वो अर्बन एरिया होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में आप देखो लाहौर, कराची, ये हमारी मेन इकोनॉमिक हब है। इस वक्त अगर आप देखें बलूचिस्तान में जो इकोनॉमिक हब है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है वो क्वेटा से होती है और लसबेला से होती है। बाकी जो इवन तुर्बत एक बहुत बड़ी सिटी है, पंजगूर है, खुजदार है, कल्लात है, लेकिन इनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो वक्त के साथ इतने फ्लरिश नहीं हुई है। तो ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सीपेक के साथ भी इंप्रूव हुआ है, और अभी जो गवर्नमेंट ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी इसके साथ फर्दर स्ट्रेंथ अप होगा। तो एक तो जो सप्लाई चेन है वो स्ट्रांग होगा, ट्रेड स्ट्रांग होगा, लोग इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, और हेल्थ भी इससे इंप्रूव होगा, और जाहिर है स्कूलिंग भी इंप्रूव होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला यहाँ ये है कि भाई स्कूल दूर है, लोगों को जाने आने में भी मसला है। तो जितना कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी तब इकोनॉमिक एक्टिविटी और उनके लाइफ में भी एक स्टैंडर्ड उनका बेहतर होगा। बेजार खान, क्रिटिक कुछ जमातों ने काफ़ी इन्वाई किया वफाकी हुकूमत को कि जी ये क्या है, उसमें खराबियां निकालनी शुरू कर दी। भाई वो पैसा कोई इल गॉटन मनी तो नहीं है कि कहीं से आप हो गए। एक ऐसा हुआ है वफाकी हुकूमत, पहले हम शिकायत करते हैं एहसास महरूमी का कि जी वफाकी हुकूमत कुछ नहीं करी, अब अगर कर रही है तो कहते हैं आप उसमें कीड़े में। साहब, पैसे नहीं थे तो रोना था कि पैसे नहीं है, अब जब गवर्नमेंट काम करी तो कहते हैं पैसे कहां से आए। तो मतलब ये दो, और वो भी वो उसको यकीन दयानी करा रही है कि 2 साल में इसको कंप्लीट करेंगे, 2 साल में। और इंशाल्लाह देखें, अब जिस तरह गवर्नमेंट की हमें नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। इस वक्त वफाकी गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप लिए हैं उसको पाया तकमील तक पहुंचा, उन वादों को वफा कर दिया है। अब बलूचिस्तान के लिए अगर इस वक्त वफाकी गवर्नमेंट ने कुछ सोचा है तो वो मुझे लगता है, उम्मीद है कि वो वाकई में अगर 2 साल का टारगेट दिया तो वो 2 साल के अंदर आपको बड़ी डेवलपमेंट नजर आ जाएगी, और ये काम होना भी चाहिए और होकर भी रहेगा। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया जो है, मैं समझता हूँ कि खासकर जब हमारी मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद बलूचिस्तान बड़ा फोकस है, पूरी दुनिया का बड़ा फोकस है। यहाँ पे बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, बड़े यहाँ पे लोग आना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स यहाँ पर आना चाहते हैं। तो उसके लिए ज़ाहिर है हमें एक रोड मैप भी बनाना चाहिए, और फिर हमें एक रोड नेटवर्क भी बनाना चाहिए, और फिर यहाँ पे एक ग्राउंड बनाना चाहिए होगा कि यहाँ पे अगर वो लोग आएंगे तो उनके पास कम से
کم تمام وہ فیسلٹیز موجود ہوں کہ وہ یہاں کرا کر وہ بلوچستان میں کام کریں گے. اور ظاہر ہے بلوچستان کو اگر چہرہ قرار دیا گیا ہے پاکستان کا تو وہ چہرہ خوبصورت ہونا بھی ضروری ہے, اس چہرے کو روشن کرنا بھی ضروری ہے, اور اس کو روشن رکھنے کے لیے اس وقت پوری ایفرٹس وفاقی حکومت اور گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہے کہ بلوچستان کو ترقی بھی دینی ہے. پیسے وہ کہاں سے آپ چاہے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ٹیکس ہے گورنمنٹ کلیکٹ کہاں سے کرتی ہے اور کہاں پہ وہ انویسٹ کرتی ہے, وہ گورنمنٹ کے اس پہ ہے, ڈومین میں ہے کہ اس کی کام ہے کہ وہ کہاں پہ کرے. تو اس وقت بلوچستان میں ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے, اور یہ بہت بڑا دیرینہ بلوچستان کی عوام کا جو ہے نا ایک خواہش تھی اور مطالبہ تھا, اور یہاں پہ احتجاجات بھی بڑے ہوئے تھے, ریکارڈ کرائے تھے. ایون کہ میر سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے خود جا کے بحیثیت وزیر اعلیٰ بلوچستان انہوں نے کہا, یہ احتجاج کیا تھا کہ کم از کم مجھے چند فٹ موٹر وے تو دے دو کہ میں بھی دنیا کو کہہ سکوں کہ میرے پاس بھی موٹر وے موجود ہے. تو میرے خیال میں نہ تو صوبائی گورنمنٹ کی نیت پہ شک کرنا چاہیے, نہ وفاقی گورنمنٹ کی نیت پہ شک کرنا چاہیے, اور یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں. اگر چمن سے لے کر ہماری ٹریڈ کراچی تک بہتر ہو جائے گی اور بڑا بلا تعطل ہماری ٹریفک چلتی رہے گی, لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی, اور وہاں سے پھر ٹریڈ کا سلسلہ سینٹرل ایشیا تک ہمارا چل پڑے گا, اور یہاں سے پھر ہم درابند آپ کے مغل کوٹ تک یہ روڈ ڈیول ہو رہا ہے اور اس پہ کام چل رہا ہے تیزی سے جگہ, تو یہ پورا, اور وہاں سے لورلائی اور ڈیرہ غازی خان فورٹ منڈو تک یہ روڈ بن جائے گی. تو روڈ نیٹ ورک بلوچستان کے لیے انتہائی ضروری, اور وہ تمام فیکٹر جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا, وہاں جہاں روڈ پر جائے گا وہاں تے ترقی آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ سپیڈ اپ ہوتی جائے گی. بالکل بچار خان آپ بات کر رہے تھے تو میں تو بالکل ذہن میرا وہ کہا کہ ڈیول روڈ تو ہم چھوٹا سا ایک ٹکڑا آتا ہے سبی سے آگے چلے جائیں کوئی 10-12 کلومیٹر کا, لوگ خوش ہوتے ہیں کہ چلے کم از کم ایکسیڈنٹ اور وہ نہیں ہے. یہ کبھی خزدار کے پاس تھا, وہ بھی اس کو ڈیمالش کر دیا اور اب بنے گا. اللہ کرے کہ یہ روڈ میں آتے. تیسرے موضوع کی طرف امجد سیگی صاحب, ہم پروگرام سے پہلے ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ ایک 15 سال کے بعد ایک جمپ ہے, ایک بہت ہی وہ کہتے ہیں نا بڑے سٹرائیڈ لے کے, بڑے قدم لے کر جو ہے یہ نزدیک ہوئے. دونوں ملکوں نے اپنے اپنے جو ہے انٹرسٹ کو دیکھا. جو پہلے پچھلی حکومت بنگلہ دیش کی تھی ان کا جھکاؤ صرف ایک ہی طرف تھا, اور اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتی تھی کہ ریجن میں تو سب کو قریب آنا چاہیے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھیں کہ ہمارا برادر اسلامک کنٹری ہے. ہم آج بھی اپنے روٹس بنگلہ دیش کے ساتھ ملاتے ہیں. آج سے اگر 30 سال پہلے کہ 40 سال پہلے کے لوگ جو بیوروکریسی سے ریٹائر ہوئے, بہت سے ایسے لوگ تھے جو وہاں سرو کر کے آئے تھے, وہاں پہ ایسے لوگ ہوں گے جو یہاں پہ سرو کر کے گئے تھے. تو ہم تو ایک ملک ہیں, ایک قوم کی طرح سے ایک ہی کلمے کے اوپر آزادی حاصل کی. اگر ہم جس وجہ سے آج ہم 2 الگ الگ ملک کہلا رہے ہیں, لیکن ہمارے روٹس ایک ہی ہیں. اور اس کے بعد جب 2 ملکوں کے روٹس ایک ہیں تو ان کو بزنس کرنے میں بھی زیادہ کمفرٹیبل ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے اندر ایک بہت بڑا چینج آیا ہے, اور ہمیں اپنے پارٹ پہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے. نہ صرف یہ کہ برادر اسلامک کنٹری کے طور پہ, بلکہ ایک ریجنل پارٹنر کے طور پہ بھی. ظاہر ہے کہ ہم دونوں ایک ہی بیک گراؤنڈ سے چلے دونوں ملک, تو کچھ چیزیں ہمارے پاس زیادہ اچھی گرو کر گئیں, کچھ چیزیں ان کے پاس زیادہ اچھی گرو کر گئیں. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے انفارمیشن کو شیئر کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں 2 اور سجیشنز گورنمنٹ کے لیے میں فلوٹ کرنا چاہوں گا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ویزا فری انٹری کا ایک پروپوزل بھی لانچ کریں. آن ارائیول ویزا دیں ٹورزم کے لیے اور بزنس کے لیے. جو آدمی بزنس کے لیے یہاں آنا چاہتا ہے, یہاں کا بزنس مین وہاں جانا چاہتا ہے, ان کو آن ارائیول ویزا دیا جائے. ٹورزم کا بہت بڑا اسکوپ ہے. ریلیجس ٹورزم کے حوالے سے بھی پاکستان میں بنگلہ دیش میں ایکسچینج ہو سکتی ہے. ایڈونچر ٹورزم کے لیے پاکستان بہت بڑی جگہ ہے, بہت خوبصورت جگہ ہمارے پاس موجود ہیں. K2 صرف ایک ایسا آئیکن ہے کہ جس کے لیے پوری دنیا سے ٹورزم ہو سکتی ہے. ہم اس کو فوکس کریں اور دونوں ملکوں کے بیچ میں ویزا فری انٹری کا ایک پروپوزل ٹھیک ہے, اس کو فلوٹ کریں. ڈاکٹر صاحب ٹریڈ, پھر ہم بات کی, یہ بھی لنک ہے کہ ہم نے زیادہ زور دیا ہے دونوں, یہ بھی جو گفتگو ہوئی ہے کل, اور دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ پر زیادہ زور ہے. کیسے دیکھتے ہیں 15 سال بعد دوبارہ قریب آنے کو؟ نہیں بالکل یہ بہت اچھی بات ہے. پاکستان کی اور بنگلہ دیش کی اکانومی کا سٹرکچر بھی آلموسٹ سیم ہے, اور ریجنل ٹریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے. اس سے بہت زیادہ ایون اگر اس میں ڈیفیسٹ ہو تو وہ بھی اتنا میٹر نہیں کرتا ہے. ہر اکانومی کے لیے ون ون سچویشن ہوتا ہے. تو یہ بہت اچھی پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کے ہمیشہ سے یہ ان کے اس بات پہ زور تھا کہ ریجن میں اچھے تعلقات, اور بنگلہ دیش سے خصوصاً
سے، لیکن اس وقت کو حالات اس طرح تھے کہ مناسب نہیں تھے. اب بہت لچک کا مظاہرہ بنگلہ دیش نے بھی کیا اور پاکستان اس کو ویلکم کر رہا ہے. اگر ہمارا ریجن میں جتنا ٹریڈ بہتر ہوگا، اس سے ایک پاکستان کی اکانومی پہ بہت اچھا اثر پڑے گا. دوسرا، ہم کلائمیٹ چیلنجز فیس کرتے ہیں، بنگلہ دیش پہ کرتے ہیں. ہمارے ایگریکلچر میں سملیرٹیز ہے، ہم ایجوکیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. تو جتنے وہ ملٹیپل ایریا ہے جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش مل کے ساتھ کر رہی ہے، اور یہ اس کا ایفیکٹ اکانومی پہ بھی ہوگا اور ریجن کی جو پالیٹکس ہے اس کے بیلنس ہونے میں بھی اس کا ایک امپورٹنٹ رول ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش نے ایک دوسرے کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بحال کیے ہیں، اور اس سے ہم ایک دوسرے سے بہت اچھی طریقے سے لرن کر سکتے ہیں. کلچر ایکسچینج ہو سکتا ہے، جس طرح سر نے کہا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بحال ہو سکتا ہے، اور اس کا ایفیکٹ اوور آل ریجن کے لیے بھی بہت ہوگا. سارک کے لیے بہت افیکٹو ہوگا کہ دونوں امپورٹنٹ کنٹری ہے، سارک کا حصہ ہے. تو یہ اور ایگری کیا کہ اور اس کو دونوں بحال کا کرنا چاہیے. بحال کرنا چاہیں گے. تو یہ بہت خوشائن بات ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف بنگلہ دیش دونوں اس میں کین انٹرسٹ شو کر رہی ہے کہ کس طرح اس کو آگے فردر اسٹرینتھ اپ کیا جائے. تو بیزار خان، ایک چینج جو انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا، ایک چینج تھا، ایک لوگوں کے ذہنوں میں اور ڈراتے رہے کہ پرو انڈیا ہیں ان کے لوگ، اور لوگوں پاکستان کے خلاف بہت زیادہ جو ہے پچھلی حکومت وہ کرتی رہی، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ ایک ٹنسا صورتحال ہوا. لیکن آج پتہ چلا کہ یہ جو چینج ہے ان کے خلاف وہ ساری نفرت ان کے خلاف ہوئی، اور اس کے بعد آج خود بنگلہ دیش کے لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں. جی بالکل. دیکھیں، ہمیں کچھ اور پورٹریٹ کیا جاتا ہے، یا کچھ عناصر ہوتے ہیں کہ وہ پہلے غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، ملکوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتے ہیں، نفرتیں ہو جاتی ہیں، اور پھر ایک دشمن ملک تو آئے وہ کہتا ہے کہ جی میں اکیلا کیوں ہوں، ایک دشمن اور بھی بنا لوں اس کا. ٹھیک ہے، اب ہم اس وقت ہمارا جو ملک ہے الحمدللہ، وہ اس کی ہر طرح سے اگر ہم اس کی اسٹریٹجک اس کو دیکھیں، لوکیشنز کو دیکھیں، تو یہ بہت سارے ممالک کے لیے بڑا ان کو چبھتا ہے، اور بہت سارے ممالک کے لیے یہ مفید ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ پورے ملک کے لیے سب سے زیادہ مفید، اس پورے بلاک کے لیے میں سمجھتا ہوں وسط ایشیا سے لے کے یہاں سے اگر ہم چائنا سے لیتے ہیں ترکی تک لے کر یہ پورا ایریا کا، یہاں اگر ایک بزنس حوالے سے دیکھا جائے تو اس کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے یہ بہت خوبصورت ہے. اب ظاہر ہے ہمارے دشمن ملک کو اس سے بڑا تکلیف پہنچ رہی ہوگی ہے، تو اس نے کہا کہ جی میں اکیلا کیوں ہوں، تو میں زہر ادھر سے بھی بھروا دوں، وہاں کے لوگوں سے بھی بھروا دوں کہ جی نفرت تو ادھر بھی ہے. لیکن وہ چیزیں ابھر کر نکلتی ہیں اور غبار نکل آتا ہے اور کھل کر سامنے آ جاتی ہیں. اور آج ہم سب کے سامنے ہے کہ نہیں جی بنگلہ دیش جو ہے نا وہ ہاں اتنا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، کچھ ہم نہیں تھا. آج جو برف پگھل گئی ہے، آج میں کہتا ہوں کہ خوبصورت طریقے سے ہم پھر وہ جو بھائی بچھڑے ہوئے تھے ہم سوتیلے سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ پھر گلے لگ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ قریب آ رہے ہیں. چلو بٹوارا سے ہی، لیکن ہم نے ایک دوسرے کو پہچان لیا ہے کہ نہیں ہمارے پاس اگر محبت کا راستہ ابھی تک کھلا ہے، ہمارے پاس خان، اس کو کیسے کھلا. دیکھتے ہیں کہ پہلے سارک کنٹریز میں ایک ریجنل پولیس مین کا کردار ادا کرنے کے لیے انڈیا کا خیال تھا کہ جس طرح بس ریجن میں ہوں اور پاکستان میرے مد مقابل باقی سارے چھوٹے کنٹریز کو اپنے طرف، ان کا اس بلاک سے یا ان کو جس طرح اپنے وہ انڈر سمجھتے تھے، انڈر تھے تو نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی ایک خواب جو ہے ان کا جو ہے بکھر گیا. دیکھو ون مین شو کبھی نہیں چلتا، یہ صرف ایک غرور تھا یا ایک اپنے اوپر بڑا اس کو ناز تھا کہ جی یہ سارا سارک جو ہے میرے ہولڈ میں، اور بالخصوص بنگلہ دیش کو سمجھتا تھا کہ میں چلا رہا ہوں، کہ میں جو کہوں گا میرے اشاروں پر ایسا ہوتا رہے گا. اب وہ اس کا وہ خواب چکناچور ہو گیا اور وہ ٹوٹ گیا. اب وہ ہولڈ نہیں رہا. ٹھیک ہے، اب بنگلہ دیش اور پاکستان اور باقی سارک کنٹری ان کی مضبوطی اپنی جگہ پہ، اور پاکستان کی جو ہے نا امپورٹنس، افادیت، وہ اب باقی سارک ممالک کے لیے بھی سامنے آ گئی. اور اسی طرح بنگلہ دیش اور پاکستان کی یہ بہتر تعلقات ہیں، اس میں سے میرا سمجھتا ہوں کہ اس پورے سارک ممالک کو بڑا فائدہ ہوگا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پہلے فرما دیا تھا. اور اس تعلقات کو مزید بہتری کی طرف لے جانے کے لیے جو مشورہ دیا ہے انصاری صاحب نے، وہ میرے خیال میں بہتر ہے کہ اگر ویزا آن ارائیول ہو جائے، بزنس مینز کے لیے ملٹیپل انٹری ویزا ہو جائے، مختلف قسم کے ہمارے پاس دوبارہ سے ہم اسٹوڈنٹس اور ایجوکیشن جو ہمارا جو سسٹم ہے اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلے جائیں، وہاں کے اسٹوڈنٹس یہاں کے پڑھیں، یہاں کے اسٹوڈنٹس کو اپرچونٹی ملے کہ وہ وہاں چلے جائیں. اور بہت سارے ایگریکلچر کے حوالے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر شیئر کر لیں کہ کچھ بہترین کچھ ریفارمز جو ہے نا وہ بلوچستان میں بڑا ایگریکلچر کے، کیونکہ ہم بلوچستان کو اگر ہم دیکھتے ہیں 3 سیکٹرز میں، ایک جگہ ایگریکلچر کا بڑا سکوپ ہے، تو دوسرے ایریے میں جو ہے نا لائف سٹاک کا ہے، اور تیسرے صرف ساحل سمندر، اور یہ 3-4 ہمارے پاس ملٹیپل اپرچونیٹیز ہیں. اور ان ساری اپرچونیٹیز کو ہم بیٹھ کر
بنگلہ دیش کے ساتھ اگر ہم بیٹھتے ہیں، ریفارمز لاتے ہیں اور ایکسچینج کر لیتے ہیں، تو میرے خیال میں ہم ترقی کی راہیں مزید کھول سکتے ہیں. دونوں ممالک کے لیے یہ بڑی خوش آئند بات بلکہ ہوگی. پاکستان کی تو اپنی وہ ہے کہ صرف بنگلہ دیش نہیں بلکہ تمام جو ممالک ہیں، اور یہ دور بھی جنگوں کا نہیں ہے، ٹینس تعلقات کا نہیں ہے، ٹریڈ. جو آپ کے پاس ہے آپ دوسرا استفادہ کرے، جو آپ کے پاس نہیں ہے آپ دوسری چیزوں سے استفادہ کریں. میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کو ایک اور انیشیٹو لینا چاہیے کہ پیسفل ورلڈ کے نام سے وہ شروع کرے کہ جی میں دنیا میں امن چاہتا ہوں، اور پہلے میں خود ایک پرامن ملک اور پھر اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرتے ہوئے. ہم پہلے بھی نہیں جنگ چاہتے تھے، ہم پہ مسلط کی گئی ہوئی جنگیں تھیں جس کی وجہ سے ہم بدامنی کا شکار ہو چکے تھے. تو وہ پیسفل ایک موومنٹ یہاں سے، اور ہم سب کے ساتھ ایک بہتر تعلقات ہم رکھنا بھی چاہتے ہیں، اور ہم یہ پاکستان کوشش کرے کہ تمام دنیا میں جو ہے نا وہ ایک امن ہو اور یہ جنگوں کا خاتمہ. بالکل ٹائم ختم ہو گیا. امجد صدیقی صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، بجر خان صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین، باوجود اس کے کہ دہشت گردی ہے، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود اکانومی کا اس طرح سے بہتر انداز میں گرو کرنا اور آگے چلنا اور لوگوں پہ امید کی کرنیں پیدا کرنا کہ اکانومی کے طور پر جو گورنمنٹ نے جو ایفرٹس گورنمنٹ کی ہیں اس میں کوئی بہتر نتائج آنے والے دنوں میں ہوں گے. شہزاد ذوالفقار کو بلوچستان ٹوڈے سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.